बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये हुकूमत हर मौके के ऊपर अपने लिए एक ऐसी शर्मिंदगी और पसपाई का सामान करती है कि किसी और की दुश्मनी की मुखालफत की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या ये समझ लीजिए कि हर आने वाले दिन के साथ ये हुकूमत एक्सपोज होती चली जा रही है। ये हुकूमत वो चीज़ें कर रही है जो नाकाबिल यकीन हैं, नाकाबिल तसव्वुर हैं। आप देख लें कि मसलन इस हुकूमत ने, ये अभी तो मैंने बात करनी है ना, जो इन्होंने आज कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह को और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को और फातिमा अली जनाह को, इन सब को माइनस कर दिया है, जिनकी पूरी पाकिस्तान मकरूज़ है, जिनको पूरा पाकिस्तान का बच्चा मानता है, उनको इन्होंने माइनस कर दिया है। और ये माइनस जो है ये तयशुदा पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ब्लेंडर नहीं हो सकता, ये ब्लेंडर नहीं है, ये तयशुदा मंसूबे के तहत है। इसके इम्कानात पे भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप देख लेना, मुझे बताएं कि अगर इमरान खान के दौर में इमरान खान अमेरिका को मिनरल्स दे रहा होता, तो मुझे बताएं जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, TLP, दीगर मजहबी जमातें इमरान खान के साथ क्या करते। अगर इमरान खान की हुकूमत में इसराइल को तस्लीम करने की बातें शुरू हो जाती तो मुझे बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान पूरे पाकिस्तान में आग ना लगा देते। अगर इमरान खान के दौर में एक मस्जिद गिराई जाती, पूरे पाकिस्तान में ईंट से ईंट ना बजा दी जाती पाकिस्तान की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और इंसारों की तरफ से। अगर इमरान खान ट्रंप को नामजद करते मुसलमानों के कातिल को नोबेल प्राइज के लिए, तो हशर नशर कर देते ये मजहबी जमात इमरान खान का। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये इस निज़ाम को क्रेडिट दें, इस निज़ाम ने अदालतों को, मजहबी जमातों को, सिवाय तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सदादा हामिद रज़ा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर इदारे को, हर अदालत को, हर जज जो फैसला साजी पे बैठा है, उसको इन्होंने ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कहीं से चूं की आवाज़ भी आ जाए। तो अब आज देख लें, इमरान खान के दौर में अगर ये काम हुआ होता कि कायद आज़म को इश्तिहारों से माइनस कर दिया गया होता, फातिमा जनाह की तस्वीरें ना होती, अल्लामा इकबाल की तस्वीरें ना होती, आप अंदाज़ा लगाएं मुल्क में इस वक्त आग लग चुकी होती मुल्क के अंदर। लेकिन ये निज़ाम वो चीज़ें करता चला जा रहा है, वो चीज़ें करता चला जा रहा है इतने कॉन्फिडेंस में। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, कल बड़ी वो कुछ मैंने को देखे काफ़ी सारे कमेंट्स थे, उनमें से 40-50 लोगों ने कमेंट किया हुआ था जो मेरी लास्ट वीडियो थी कि कुछ चीज़ें मैं जो है वो रिपीट करता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। देखें, मैं इमरान खान साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि कुछ चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा दोहरानी चाहिए, इतनी ज़्यादा बतानी चाहिए कि लोगों को अज़बर हो जाए, याद हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो मैं कल आपको वीडियो में बता रहा था कि आजकल क्योंकि हर जगह यही बात होती है ना, हर जगह के ऊपर आप किसी गमी में जाएं, किसी खुशी में जाएं, किसी इवेंट पे जाएं, उसके उधर एक ही बात होती है, पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का क्या बनेगा, इमरान खान का क्या बनेगा। कल मैंने जो लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि बैरिस्टर साद रसूल साहब के घर मजलिस हुई, 18 सफ़र सालाना वो अपने घर में मजलिस कराते हैं। उनके घर में मजलिस के बाद वहाँ पे बहुत से लोग बैठे थे, तो मैंने उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में तफसील से बताया कि वहाँ पे मैंने अपनी क्या राय दी। जब बाद में बैठे सारे आगा वकार हैदर साहब थे और सब बैठे थे, तो मैंने अपनी क्या राय दी कि मुझे क्या लगता है ये निज़ाम कब तक चलेगा, ये चल सकता है नहीं चल सकता, क्या क्या चीज़ें हैं वो तो मैंने बताई ना कि कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं बचा जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। लोगों की हर इदारे से इस वक्त नफरत है, कोई एक शोबा आगे नहीं गया, कोई एक तबका इस वक्त खुशहाल नहीं है, मतलब वो सारी बातें मैंने बताई। लेकिन एक चीज़ और आप देखें, ये निज़ाम जितनी तेज़ी से चीज़ें करता चला जा रहा है ना, तो आप मोटरवे पे पढ़ते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये निज़ाम बहुत तेज़ी में है। मतलब ये कहते हैं कि हर चीज़ हम वो कर गुजरें जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो कर गुजरेगा। मतलब पाकिस्तान की तारीख में तसव्वुर नहीं था कि कभी ये बात होगी कि इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है, तसव्वुर नहीं था। अब बातें हो रही हैं, खुलेआम बातें हो रही हैं। और ये कायद आज़म वाली जो मैंने आपको बात की है, देखें कायद आज़म की जो तस्वीरों को इन्होंने माइनस किया, जो कायद आज़म को माइनस किया है, इसमें मैं कुछ ट्वीट्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा जो हबीब अकरम साहब ने एक ब्लॉग किया है, उसमें उन्होंने कहा कि कायद आज़म का दस्तूर साज असम्बली से जो पहला खिताब था उसमें उन्होंने 5 नुकात बयान किए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने कहा था, क्योंकि मैं अब हुकूमत की हक में बात करने जा रहा हूँ, ये 5 नुकात बता के मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया है। इन्होंने जो कायद आज़म और फातिमा जनाह साहिबा और अल्लामा इकबाल की तस्वीरों को निकाला है, वो बाय डिज़ाइन और आपने एक उसके साथ किया है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखें ना, कायद आज़म ने ये कितनी गलत बातें की थी। ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने बातें की थी, ये बहुत गलत थी ना। अब समझ आई 78 साल बाद इस निज़ाम को कि ये तो सारी बातें गलत थी, हम तो इनमें से कोई चीज़ नहीं कर सकते, ना इनमें से कोई चीज़ करनी चाहिए।
اور لگتا ہے کہ اب نئے نکات لکھے جائیں گے. وہ جو قائد اعظم نے نکات دیے تھے, نئے نکات لکھے جائیں گے, نیا دستور لکھا جائے گا, نیا آئین لکھا جائے گا, اور اس کے مطابق اب چیزیں ہوں گی. قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری امن و امان کا قیام ہے. کیا اس وقت ہے؟ اس وقت حکومت کی بنیادی ذمہ داری نہتے لوگوں پر تشدد, سیدھی گولیاں مارنا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گربانوں پہ پولیس کے ذریعے ہاتھ ڈلوانا, جبری گمشدگیاں اور ناانصافی, ظلم, جبر, انسانی حقوق کی بدترین پامالی, یہ ہے. تو ان کو اب حکومت کو یہ سمجھ آئی کہ قائد اعظم نے تو غلط کہا تھا, اصل تو یہ اس طرح سے ملک چلنا ہے. تو انہوں نے ٹھیک کیا نا. اب قائد اعظم کو اس لیے مائنس کیا جا رہا ہے کہ بھائی ان چیزوں پہ چلیں جس کے تحت ملک کو چلانا ہے. تو کیا آپ قائد اعظم کی باتوں کو لے آتے ہیں؟ تو جب وہ ہو نہیں سکتی تو قائد اعظم کو مائنس کریں نا پھر. اور میں آپ کو بتاؤں, کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے سال اشتہار کے اوپر جو اس سال تصویریں ہیں نا, کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے سال اشتہاروں پہ ٹرمپ کی بھی تصویر ہو کہ جی اصل تو تکمیل پاکستان ٹرمپ کر رہے ہیں, جو ہمیں چاہیے وہ تو ہمیں ٹرمپ دے رہے ہیں. اور ٹرمپ کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان کو بھی تک کچھ نہیں مل رہا ٹرمپ سے, ہم الٹا امریکہ سے آئل لے رہے ہیں. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے آئل نکلے گا اور پاکستانیوں کا تیل نکال رہے ہیں وہاں سے اپنا تیل بیچ کے. تو یہ حالات ہیں. تو اگلے سال ٹرمپ کی موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ تصویر ہوگی. اس کے بعد اور نوٹوں پہ بھی قائد اعظم کی تصویر ہٹائی جائے گی. اور کس کی تصویر ہوگی نوٹوں پہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. چاہے آپ کسی سندھ کے بیکورڈ علاقے میں بیٹھے ہیں, چاہے بلوچستان کے پہاڑوں کے قریب بیٹھے ہیں, کے پی کے میں کہیں بیٹھے ہیں, جی بی میں بیٹھے ہیں, اے جے کے میں بیٹھے ہیں, یا آپ کہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہیں, آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی تصویر ہٹا کے کس کی تصویر لگے گی, شہباز شریف کس کی تصویر لگوائیں گے. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ تصویر نواز شریف صاحب کی نہیں ہوگی, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اچھا, اس کے بعد قائد اعظم نے کہا تھا دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا. کیا اس وقت لوگوں کے جان و مال محفوظ ہیں؟ حکومت کے ہاتھوں محفوظ ہیں. اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ قائد اعظم کے نکات پہ عمل نہیں ہو سکتا تو پھر مائنس کریں نا قائد اعظم کو, چیپٹر کلوز کریں, نیا دستور لکھا جائے گا, نئی تصویریں آئیں گی, نئے چہرے ہوں گے کہ اب پاکستان 78 سال بعد پتہ چلا ہے کہ قائد اعظم تو غلط چیزیں کہیں تھیں. ایسے تو ملک چل ہی نہیں سکتا. ایسے چل سکتا ہے اور اسی طرح سے اب آگے چلے گا. جو ٹاؤٹس آگے بتاتے بھی ہیں آپ کو کہ نظام تو یہی چلے گا, کمپنی تو یہی چلے گی. ہاں جی, کمپنی یہی چلے گی, ملک نہیں چل رہا بہرحال. اس کے بعد ہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ رشوت اور کرپشن سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یہ بھی قائد اعظم نے غلط کہا تھا. اس وقت جو جتنا بڑا چور ہے اس کو اتنا بڑا اعزاز, جو جتنا بڑا چور ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ, جو جتنا بڑا ڈاکو اور لٹیرا ہے اس کو اتنی بڑی پوزیشن. تو یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لینا, جس دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے. نواز شریف صاحب کے کرپشن کیسز کہاں گئے؟ کیا نواز شریف نے رسیدیں دی ہیں کہ پیسہ کمایا کیسے, باہر بھجوایا کیسے, اور لندن میں جدادیں کیسے بنی؟ نہیں بتایا. سنگیڑے والا کیس دیکھ لیں, ستھرا پنجاب کمپنی دیکھ لیں, بجلی کے اس میں دیکھ لیں جو کرپشن کے قصے آ رہے ہیں. حج تک کو تو نہیں بخشا گیا, حج تک میں کرپشن جو ہے وہ کی گئی ہے. زکوٰۃ میں جو یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غریبوں, یتیموں, مسکینوں کے, اس تک میں تو کرپشن ہے, اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اس کے بعد قائد اعظم نے کہا تھا کہ چور بازاری کا خاتمہ, وہ بتا چکا ہوں آپ کو. پاکستان کو وراثت میں اقربا پروری اور سرکاری عہدوں کے ذریعے پیسہ کمانے کے رجحانات ملے ہیں. میں واضح کرتا ہوں کہ کوئی ان چیزوں کو برداشت کرنے کی مجھ سے توقع نہ رکھے. پاکستان کا ہر شہری برابر ہے. یہ ہے جو نکات تھے قائد اعظم کے. لیکن اب ہم 78 سال بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا, اس لیے نیا دستور جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اب آ جائیں جلدی میں ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے. فیصل وڑائی صاحب کا ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات سے ایک سوال ہے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی کچھ حصہ تھا یوم آزادی میں. دوسرا مشاہد حسین سید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کیا شرمناک بات ہے, یوم آزادی کے موقع پر حکومت پاکستان کے سرکاری اشتہار میں بانی پاکستان اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر موجود نہیں, صرف عارضی طور پر عہدوں پر براجمان افراد کی تصاویر موجود ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے اعلیٰ منصب کا مقروض ہے, اور اعلیٰ منصب جو ان کو ملا ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ قائد کی جدوجہد اور قربانی کی وجہ سے آج ان کو یہ منصب اور عہدے ملے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا ہے کوٹ ٹویٹ کر کے مشاہد حسین سید صاحب کو کہ کوئی تمغہ اور ایوارڈ اس حرکت پر بھی دے دیں, آخر تاریخ جو آپ بدل رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کی آج کے پاکستان میں اتنی ہی جگہ ہے جتنی اس حکومتی اشتہار میں. بالکل ٹھیک ہے. محمد عمیر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بغیر جشن آزادی. شاکر آوان کہتے ہیں قائد اور اقبال کے بغیر جشن آزادی مبارک ہو. طارق متین صاحب کہتے ہیں مائنس قائد اعظم. زبیر علی خان کہتے ہیں یوم آزادی پر حکومت کی جانب سے اخبارات میں دیے گئے اشتہارات سے قائد اعظم, علامہ اقبال, فاطمہ جناح کی تصاویر غائب. عائشہ بھٹا کہتی ہیں گوال منڈی کے شاہی خاندان نے
پاکستانی تاریخ سے علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ محمد علی جناح کو مائنس کر دیا۔ احمد وڑائش کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات کے اشتہار سے بھی جناح صاحب غائب ہیں، کوئی چھوٹی سی ہی صحیح لیکن کسی کونے میں لگا دینی چاہیے تھی تصویر۔ نور الامین دانش کہتے ہیں کہ 14 اگست کے اس اشتہار میں قائد اعظم یا علامہ اقبال کو ڈھونڈنے سے پہلے F6 مرکز کی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس محسن کش ہجوم کے بارے میں الفاظ ضرور سن لیجئے گا، اس محسن کش ہجوم کے بارے میں الفاظ سن لیجئے گا جو انہوں نے F6 کی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیان دیا تھا، وہ ضرور سن لیں۔ آگے نور الامین دانش کہتے ہیں یہ بہت شاندار جرنلسٹ تھے اور ہیں، اب یہ کینیڈا چلے گئے ہیں، تو انہوں نے بڑی یہاں پہ محنت کی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں تو یہ پھر پاکستان سے چلے گئے۔ نور الامین دانش کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا نے بھلے وقتوں میں انہیں اپنے پاس بلا لیا، ورنہ آج انہیں بھی ہمارا میڈیا بانی پی ٹی آئی کی طرح بانی پاکستان لکھنے پر مجبور ہوتا قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ محسن رضا خان صاحب جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں، انہوں نے تنزیہ یہ ٹویٹ کیا کہ پاکستانیوں آج کے اشتہار میں جگہ کی کمی کی وجہ سے مایوس نہ ہو، حضرت قائد اعظم کی تصویر 100 روپے کے نوٹ پر دیکھ کر زیارت کر لیں اور خوش ہو لیں، ویسے بھی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جگہ دل میں ہونی چاہیے۔ قمر زیادی کہتے ہیں کہ یوم آزادی پر حکومت کا کارنامہ، وزارت اطلاعات نے 14 اگست پر اخبارات میں اشتہارات چھپائے جس میں صدر، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان کی تصاویر تو ہیں، لیکن پاکستان بنانے کے لیے دن رات ایک کرنے والے قائد اعظم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، قائد کو اس سائیڈ لائن کر دیا۔ زاہد گشکوری کہتے ہیں کہ آج کے سرکاری اشتہار میں آزادی کے دن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر شامل نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم صدر پاکستان کو اس ناقابل تلافی کوتاہی کا سخت ترین نوٹس لینا چاہیے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے۔ گلباز مشتاق صاحب کہتے ہیں ظالموں، ایک آدھ فوجی کم کر کے تھوڑی سی جگہ قائد اعظم کی تصویر کے لیے بھی بنا لیتے۔ عامر مغل صاحب کہتے ہیں کہ 78 سال بعد حکومت پاکستان نے قائد اعظم کو مائنس کر دیا۔ اسد چودھری صاحب یہ دی نیشن والے ہیں، ایک اسد چودھری صاحب ہیں جن کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں، وہ جو نصرت جاوید صاحب اور عدنان حیدر صاحب کا پروگرام ہے پبلک نیوز پہ، اس کے پروڈیوسر ہیں، یہ اسد چودھری صاحب دی نیشن والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو سرکاری اشتہار سے غائب کرنا محض غلطی ہو سکتی ہے، اس کے محض غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی منظم سوچ ہو سکتی ہے، ورنہ ایڈ ایجنسی سے لے کے جس نے اس اشتہار کی منظوری دی ان کو اس کٹہرے میں لایا جانا چاہیے اور وزیر اطلاعات کو فل فور اس معاملے کی انکوائری کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی آفیشیل نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی غلطی نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک مختلف حکومتی جماعت کی شخصیات کی جانب سے ملک بھر میں آویزاں کیے گئے اشتہاری بورڈ پر بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویر نہیں تھی۔ آج وزارت اطلاعات کی جانب سے شائع کی گئے سرکاری اشتہار میں بھی دونوں قومی ہیروز کی تصاویر موجود نہیں ہیں اور یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اشتہار دیے گئے ہیں۔ یاد رہے، یہ پی ٹی آئی آفیشیل کہہ رہی ہے کہ یاد رہے اس سے قبل 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پر شائع ہونے والے سرکاری اشتہارات میں ایٹم بم بنا کر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر کرنے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر بھی شامل نہیں کی گئی تھی۔ زائدہ رو نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی شاہراہوں پر بھی مارکہ حق اور جشن آزادی کے بینرز قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر کے بغیر آویزاں ہیں۔ تو بہرحال جی اب پی ٹی آئی اس پہ میری اطلاعات ہیں کچھ پلان کر رہی ہے، شاید پی ٹی آئی الاؤنس کر دے کل 15 اگست کے حوالے سے یا 16 اگست کے حوالے سے پی ٹی آئی قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی کوئی ایکٹیویٹی پلان کر رہی ہے، میرا خیال ہے وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ 15 اگست کا لوگوں کو تیاری کا ٹائم دیں، 16 اگست کو کہا جائے گا کہ سب لوگ اپنی گاڑیوں کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں لگائیں، قائد اعظم کی تصویریں اپنے بچوں کو پکڑائیں، ان کو پکڑا کر ان کی تصویریں بنائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ویڈیو پیغامات جاری کریں، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اور اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے قائد کی تصویر سارے پکڑ کے تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور اس حکومت کو بتائیں کہ قائد کے پاکستان کے لوگ قائد کو مائنس نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، اور قائد کے پاکستان کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، لوگ عزم کریں گے کہ ہم قائد کے پاکستان جس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا تھا اس مقصد کی طرف دوبارہ سفر شروع کریں گے، اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پہ پلان کر رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس کو کب اناؤنس کرتی ہے، یا پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے آپ کو پتا ہے چابی والے کھلونے بھی ہیں، وہ بھی شاید یاد ہے کہ اگر حکومت نے مائنس کر دیا ہے تو حکومت نے ایسا تو مائنس نہیں کیا ہوگا، اگر ہم قائد کے حق میں کوئی چیزیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، ہماری ایم این اے شپ چلی جائے گی، ایم پی شپ چلی جائے گی، تو پھر نہ کریں تو بہتر ہے۔ ایسے چابی والے کھلونے موجود ہیں، لیکن میری اطلاعات ہیں کہ شیخ وقاص اکرم صاحب اور باقی اس پہ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم قائد کے پاکستان سے قائد کو مائنس
نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، اور مائنس کیا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے، اور ان تمام لوگوں کی قبروں پر جن کا پاکستان بنانے میں کردار تھا اور جن کا پاکستان کو آگے لے جانے میں کردار تھا، اور جو لوگ آج قائد کے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، ان کے خاندانوں کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ جو لوگ تھوڑا یا زیادہ قائد کے پاکستان کو، اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ کوئی غیبی مدد بھیجے اور پاکستان اس طرف جائے جس طرف ہر محب وطن پاکستانی پاکستان کو لے جانا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔